अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 15वां पारा शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला पहली आयत में फरमा रहे हैं सूरह इसरा की, पाक है वो जो रात के एक हिस्से में अपने बंदे को हुर्मत वाली मस्जिद से बहुत दूर की उस मस्जिद तक ले गया जिसके इर्द गिर्द को हमने बहुत बरकत दी है, ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियां दिखलाएं। बिलाशुबा वही सब कुछ जानने वाला और सब कुछ देखने वाला है। इस पारे में भी दो सूरतें हैं, सूरह बनी इसराइल और सूरतुल कहफ। सूरह बनी इसराइल की सबसे पहली आयत जो अभी मैंने तिलावत की, ये बता रही है कि इसका नुज़ूल मिराज मुबारक के वाक़े के बाद हुआ है। अगरचे मिराज के वाक़े की ठीक ठीक तारीख यकीनी तौर पर मुतय्यन करना मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर रिवायात का रुझान इस तरफ है कि ये अजीम वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के 10 साल बाद और मदीना हिजरत से 3 साल पहले पेश आया। उस वक्त तक इस्लाम की दावत का पैगाम न सिर्फ अरबों के बुत परस्तों तक बल्कि यहूदियों और ईसाइयों तक भी पहुंच चुका था। इस सूरह में मिराज की गैर मामूली वाक़ये का हवाला देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का नाकाबिले इनकार सबूत फराहम किया गया है। इसके बाद बनु इसराइल के वाक़ये का जिक्र फरमाया गया है कि किस तरह इन्हें 2 मरतबा अल्लाह ताला की नाफरमानी की पादाश में जिल्लत और रुसवाई और दुश्मन के हाथों बर्बादी का सामना करना पड़ा। इस तरह मुशरिकीन अरब को सबक दिया गया है कि वो कुरान करीम की मुखालफत से बाज आ जाएं, वरना इनको भी इस किस्म के अंजाम से साबका पेश आ सकता है, क्योंकि उस वक्त कुरान करीम ही वो वाहिद किताब है जो एतदाल के साथ सीधे रास्ते की तरफ हदायत दे रही है। आयत नंबर 9 और फिर 22 से 38 तक मुसलमानों को उनके दीनी, माशरती और अखलाकी तर्ज अमल के बारे में निहायत अहम हदायत दी गई हैं और मुशरिकीन के नामाकूल और मुआंदाना तर्ज अमल की मजम्मत करके उनके एतराजात का जवाब दिया गया है और मुसलमानों को हदायत की गई है कि वो अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए उसकी इबादत करते रहें। क्योंकि सूरत के शुरू में बनी इसराइल के साथ पेश आने वाले 2 अहम वाकयात का तस्करा किया गया है, इसलिए सूरत का नाम बनी इसराइल है और इसका दूसरा नाम सूरतुल इसरा भी है। इसरा सफर मिराज और खास तौर पर उस सफर के इस हिस्से को कहा जाता है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से बैतुल मुकद्दस तक ले जाया गया। सूरत का आगाज ही क्योंकि इस मौजूदाना सफर के तस्करे से हुआ है, इसलिए इसको सूरतुल इसरा भी कहा जाता है। और इसके बाद जो बनी इसराइल की जो तारीखी उनका अरूज और जवाल था उसके बारे में बात है कि मिराज का जमीनी सफर मक्का से बैतुल मुकद्दस तक था। इसके साथ साथ बनी इसराइल के अरूज और जवाल की तारीख बयान करके मुशरिकीन अरब को तंबीह की गई। सैयदना तालूत अलैहिस्सलाम और सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम से इन्हें जो हुकूमत मिली थी जिसका तस्करा दूसरे पारे में गुजर चुका, और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से बनी इसराइल को अरूज हासिल हुआ। फिर इनमें भी शिर्क, कबायली असबियत और दीगर बुराइयां पैदा हो गई। उनकी बदअमालियों के सबब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विदाई से तकरीबन 721 ईयर्स पहले, यानी आज से 2800 ईयर्स पहले आशूरियों ने इन पर हमला किया। हजारों इसराइली कत्ल कर दिए गए और उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ। ये पहला जो था ना फसाद। और हमने बनी इसराइल को, अल्लाह ताला आयत नंबर 4 और 5 में फरमाते हैं, हमने बनी इसराइल को किताब में फैसला सुना दिया था कि बेशक तुम जमीन में जरूर 2 बार फसाद करोगे और बेशक तुम जरूर सरकशी करोगे। पहले ही बता दिया था। फिर अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं कि फ़इज़ा जाअ वअदु उलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन लना उली बअसिन शदीदिन फजासू खिलालद दियार व काना वअदम मफ़ऊला। फिर जब उन दोनों में से पहले वादे का वक्त आया तो हमने तुम पर अपने सख्त लड़ाई वाले कुछ बंदे भेजे, बस वो घरों के अंदर घुस गए और ये ऐसा वादा था जो पूरा किया हुआ था। कुछ अरसे के बाद फिर अल्लाह ताला ने इन्हें इस शर्त पर हुकूमत और मालो मता अता फरमाया कि अगर तुम दीन इस्लाम पर कारबंद रहे तो ये हुकूमत और इमामत आलम का ये मनसब तुम्हारे पास रहेगा, और अगर पहली वाली हरकतें दोबारा शुरू कर दी तो हम भी फिर तुम्हारे साथ वही वाला सलूक करेंगे जो पहले किया गया था। अब आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम वअमददनाकुम बिअमवालिन व बनीन वजअलनाकुम अक्सर नफीरा।
ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور تمہیں مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا. اگر تم نے بھلائی کی تو اپنی جانوں کے لیے بھلائی کی، اور اگر تم نے برائی کی تو انہی کے لیے کی. مگر انہوں نے دوسری بار حکومت ملنے کے باوجود سرکشیاں جو تھیں ان کی پہلے سے زیادہ بڑھ گئیں. انہوں نے دین اسلام کا صریح انکار کر دیا، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی گرفتار کیا اور قتل کرنے کی کوشش کی. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا جسم اور روح سمیت. تب اللہ تعالیٰ نے ان پر رومی سلطنت کے بادشاہ ٹائٹس کو مسلط کر دیا، جس نے 70 عیسوی میں حملہ کر کے بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگ قتل کیے اور بیت المقدس کو برباد کر دیا. قرآن پاک میں اس سارے واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. پھر جب آخری بار کا وعدہ آیا تو ہم نے اور بندے تم پر بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے، اور تاکہ جس چیز پر غلبہ پائیں اسے برباد کر دیں، بری طرح برباد کرنا. پھر تمہارا رب قریب ہے کہ تم پر رحم کرے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم پھر دوبارہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج بھی کیا. اب تورات کی جو منسوخی ہوئی تھی، بنی اسرائیل کو امامت عالم کے منصب سے معزول کر دیا گیا، تو ان کے ساتھ ان کے دین اور ان کو دی گئی کتاب تورات، زبور اور انجیل کو بھی منسوخ کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ یہ کتابیں اللہ کی بھیجی ہوئی تھی، لیکن ان بدبختوں نے اپنی مرضی سے ان میں تحریفات کر دی تھی. تب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نبوت، حکومت، کتاب اور بیت المقدس کی تولیت سے معزول کر دیا. اس کی جگہ بنو اسماعیل کو دے دی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. نبوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حکومت کے لیے منتخب کر لیا، یعنی امت وسط بنا دیا. بیت المقدس کی جگہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اور بنی اسرائیلی کتب کی جگہ پر قرآن نازل فرما دیا جو انسانی تحریفات سے بالکل پاک اور حق بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 9 اور 10 میں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا علیما. بلا شبہ یہ قرآن اس رستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ کہ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. مزید فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. آیت نمبر 82. اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسان کی جو ہے وہ ہلاکت کے اصول بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلا وجہ کسی قوم کو سربلند اور کسی کو ہلاک نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی کائنات میں سربلندی اور ہلاکت کے جو ہے نا وہ اصول متعین کیے گئے ہیں. آیت نمبر 15 سے لے کے 17 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ہدایت پائی وہ اپنی ہی جان کے لیے ہدایت پاتا ہے. من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری. اور جو گمراہ ہوا تو اسی پر گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجے. اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس حکم کو نہیں مانتے تو ان پر بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے برباد کر دیتے ہیں، بری طرح برباد کرنا. اور ہم نے نوح کے بعد کتنے ہی زمانے کے لوگ ہلاک کر دیے، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری خبر رکھنے والا اور سب کچھ دیکھنے والا کافی ہے. یعنی اب کامیابی اور ہلاکت کے اصول تمہارے سامنے ہیں، اب تم پر ہے کہ تم اپنے لیے کس طرح کا جو رستہ ہے اس کا انتخاب کرتے ہو. تمہارے پاس اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ کا نبی آ چکا، کتاب آ چکی، شریعت آ گئی، اب سنبھل جاؤ اور اس کی دعوت قبول کر دو ورنہ مٹا دیے جاؤ گے. اب اسلامی ریاست کے کچھ اصول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تورات میں
یہودیوں کو 10 احکامات دیے گئے تھے جو دین موسوی کی بنیاد، یہودی معاشرے کی اساس اور تورات کی تعلیمات کا خلاصہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو 10 احکامات دیے جن پر ان کی سلطنت اور معاشرت کی بنیاد تھی، اور 10 اصول چونکہ یونیورسل اور ابدی اصول ہیں، اس لیے اس صورت میں ان احکامات کا تذکرہ کیا گیا۔ اس طرح اسلامی معاشرت کا ایک مکمل ڈھانچہ قائم کیا گیا۔ پہلا اصول کیا ہے؟ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی۔ نمبر 2 ہے والدین کے ساتھ انتہا درجے کا احسان۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر کبھی تیرے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ ہی جائیں تو ان دونوں کو اف مت کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے بہت کرم والی بات کرو اور رحم دلی سے ان کے لیے تواضع کا بازو جھکا دو اور کہہ دو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ اگلا اصول تھا رشتہ داروں، مساکین اور مسافروں کی مدد اور تعاون کرنا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، آیت نمبر 26، اور رشتہ داروں کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو، اور مت بیجا خرچ کر بیجا خرچ کرنا۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کو نہیں دیتا، لازمی بات ہے کہ وہ فضول خرچی اور عیاشی کرتے ہیں، اس لیے ضرورت مندوں کو دینے کا حکم کرنے کے ساتھ ساتھ فضول خرچی سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 27 میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بے شک بیجا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ پھر اگلا اصول بتایا جا رہا ہے کہ مانگنے والوں کو دو، اگر کبھی دینے کی پوزیشن میں نہ ہو تو مانگنے والے کو نرمی سے جواب دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 28 میں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر کبھی تو ان سے بے توجہی کر ہی لے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش کی وجہ سے جس کی تو امید رکھتا ہے، تو ان سے وہ بات کہہ جس میں آسانی ہو۔ اس کے برعکس وہ بھی ہوتے ہیں جو نہ کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں نہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، یعنی انہیں محض پیسہ جمع کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بری عادت سے منع کرتے ہوئے فرمایا آیت نمبر 29 اور 30 میں اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا بنا لے اور نہ اسے کھول دے، یعنی پورا کھول دینا، نہ فضول خرچی کرنی ہے اور نہ جو ہے وہ ہاتھ روک کے بخیل ہونا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ درمیان کا راستہ، اعتدال کا راستہ اپنانا ہے، ورنہ ملامت کیا ہوا ہوگا اور تھکا ہارا ہو کر بیٹھا رہے گا۔ بے شک تیرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے، بے شک وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی نہ کنجوسی کرنی ہے نہ عیاشی کرنی ہے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ضرورت کی جگہوں پر مال خرچ کرنا ہے۔ بعض لوگ کنجوسی اور مایوسی میں اس قدر گر جاتے ہیں کہ اپنی اولاد تک کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، آیت نمبر 31 ہے، اور اپنی اولاد کو مفلسی کی در سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اگلا رسول اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں زنا کے قریب نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، آیت نمبر 32، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور برا رستہ ہے۔ اگلا رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو ناحق قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، 33 آیت ہے، اور اس جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے تقاضوں کے ساتھ۔ پھر اگلا اصول ہے یتیم کا مال نہ کھاؤ، عہد پورے کرو، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، آیت نمبر 34 ہے، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کا سوال ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اصول اللہ تعالیٰ معاشرے کو قائم کرنے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اگلا اصول ہے ماپ اور تول پورا کرو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا،
آیت نمبر 35 ہے، اور ماپ کو پورا کرو، جب ماپو تو سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو، یہ بہترین ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ اگلا رسول اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جس چیز کا علم نہ ہو اس میں بحث مباحثہ نہ کیا کرو، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ آیت نمبر 36 ہے، اور اس چیز کا پیچھا نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی اتنی خوبصورت اور بڑی نعمتیں ہیں کہ ان کے بغیر ہمارا دنیا میں گزارا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کلو اولئک کان عنہ مسئولا، یہ ساری نعمتیں، کان، آنکھ، دل، تینوں بڑی نعمتیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ اگلا اصول اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں زمین پر اکڑ کر نہ چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا انک لا تخرق الارض ولا تبلغ الجبال طولا۔ آیت نمبر 37 ہے، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک تو نہ کبھی زمین کو پھاڑے گا اور نہ کبھی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچے گا۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سارے اصول بتانے کے بعد بتا رہے ہیں کہ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا ذالک مما اوحی الیک ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا۔ یہ سب کام ان کا برا تیرے رب کے ہاں ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے، یہ سب احکام اس پر حکمت وحی میں سے ہیں جو تیرے رب نے حکمت میں سے تیری طرف وحی کی، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت بنا، پس تو ملامت کیا ہوا، دھتکارا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس صورت میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ احکامات، یہ سارے اصول جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ان کو بتانے کا مقصد کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو جو احکامات دیے گئے تھے مگر انہوں نے ان کی پاسداری نہیں کی، اس لیے انہیں امامت عالم کے منصب سے معزول کر کے دوسری قوم کو انہیں شرائط پر یہ منصب دیا جا رہا ہے، یعنی امت مسلمہ۔ اب شیطان کو فساد برپا کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہرگز نہ دو۔ شیطان کے خطرناک ہتھ کنڈوں میں سے ایک لڑائی کرانا ہے۔ جو کام نارمل حالات میں انسان سے شیطان نہیں کروا سکتا وہ کام غصے اور لڑائی کے ذریعے کروا لیتا ہے۔ مثلا کبھی جھوٹ نہ بولنے والا نمازی اور پرہیزگار شخص عدالت میں بیان دیتے وقت جھوٹ بول جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں دشمن کو جھوٹا ثابت کرنے اور اسے سزا دلوانے کے لیے جھوٹ بولنے کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ آیت نمبر 53 سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور میرے بندوں سے کہہ دے وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا دلواتا ہے، بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بھی بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے، کیونکہ ہر جھگڑا چھوٹی سی غلط بات پر شروع ہوتا ہے، جو غلط بات سے بچ جائے وہ بڑے بڑے لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلی قومیں بھی اولیاء کی پوجا کرتی تھی۔ ہمارے ہاں عام طور پر مشہور ہے کہ سابقہ قومیں بتوں کو پوجتی تھی، اس لیے انہیں مشرک کہا گیا، اور آج کے لوگ تو بتوں کو نہیں پوجتے بلکہ یہ اولیاء اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، انہیں اللہ کے ہاں وسیلہ سمجھتے ہیں، اس لیے انہیں مشرک نہیں کہا جا سکتا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پہلے دور کے لوگ بھی اولیاء ہی کو پکارتے تھے اور اللہ تک پہنچنے کا انہیں وسیلہ بناتے تھے، اور جو بت تھے در حقیقت وہ بھی اولیاء ہی کے بنائے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے ان معبودوں کے متعلق فرمایا، آیت نمبر 56 اور 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ ان کو پکارو جنہیں تم اس کے سوا گمان کر رکھا ہے، پس وہ نہ تم سے تکلیف دور کر سکتے ہیں، تکلیف دور کرنے کے مالک ہیں، نہ بدلہ لینے کے۔ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں جو ان میں سے زیادہ قریب ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرے رب کا عذاب وہ ہے جس سے ہمیشہ ڈرا جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کے لیے جو یہ کوششیں کر رہے تھے اہل مکہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دھمکی دی ہے آیت نمبر 76 اور 77 میں وَإِنْ كَادُوا يَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔
اور بے شک وہ قریب تھے کہ تجھے ضرور اس سرزمین سے پھسلا دیں تاکہ تجھے اس سے نکال دیں، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ تیرے بعد زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اس کے طریقے کی مانے جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا، اور تو ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو ایک اور مثال دے رہے ہیں، فرعون کی مثال، آیت نمبر 103 اور 104 میں۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ انہیں سرزمین سے نکال دے، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا، اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم سرزمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ یعنی فرعون نے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکالنے اور اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی، مگر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا اور ان کی زمین کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے اہل مکہ، اگر تم نے میرے رسولوں اور میرے بندوں کو یہاں سے میرے رسول اور میرے بندوں کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی تو نتیجتاً تمہارے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو فرعون کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اب ہجرت کی تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس سے پہلے ایک اور حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو یہ ہجرت سے پہلے نماز فرض ہو گئی تھی، 5 وقت کی نماز توفاتاً معراج پر دی گئی تھی۔ اسی اصول کے تحت جب مسلمانوں کی ہجرت کا وقت آیا تو معراج کے ذریعے پر 5 نمازیں پہلے فرض کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کو تہجد کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 78 اور 79 میں فرماتے ہیں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ نماز قائم کر سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھ، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں بھی پھر اس کے ساتھ بیدار رہ، اس حال میں کہ تیرے لیے یہ زائد ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، اور اس کے ساتھ ایک اور دعا پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ کہتے ہیں کہ ہجرت کی بھی دعا ہے، جہاں پر آپ داخل ہوتے ہیں جس نئے ملک میں، جس نئے شہر میں، تو آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور کہہ دے، اے میرے رب، داخل کر مجھے سچا داخل کرنا اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور میرے لیے اپنی طرف سے ایسا غلبہ بنا جو مددگار ہو۔ پھر مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اور کافروں کو دھمکی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 81 میں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے، اے میرے نبی، داخل کر مجھے سچا داخل کرنا اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور میرے لیے اپنی طرف سے ایسا غلبہ بنا جو مددگار ہو، اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ جب حق غالب ہوگا تو حق کو ماننے والے بھی غالب ہوں گے، اور باطل کی شکست اصل میں اہل باطل کی تباہی اور بربادی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو اوپر والی آیت ابھی جو میں نے پڑھی، اس میں جو نماز کے بارے میں تلقین کی گئی تھی، اس میں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز قائم کر سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، سورج ڈھلنے سے لے کے یعنی ظہر سے لے کے رات کے اندھیرے تک، یہ ہو گئی 4 نمازیں ہماری، اور اس کے بعد فجر کا اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، پوری 5 نمازیں اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ یعنی یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ جب نماز تہجد اور فجر میں قرات کی جاتی ہے تو اللہ کے پاس باز فرشتے سماعت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ 82 آیت ہے، اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ یعنی قرآن سے جڑنے والوں کے لیے یہ شفا اور رحمت ہے، اور اس سے کنارہ کشی کرنے والوں کے لیے یہ خسارے کا باعث ہے۔ اب ہم سورۃ الکہف انشاءاللہ شروع کریں گے۔ حافظ ابن جریر طبری نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس سورت کا شان نزول نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے
دو آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات اور انجیل کے یہ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کریں، اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں جا چکے۔ دوسرا، اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ اور تیسرا، ان سے یہ پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے۔ تیسرے سوال کا جواب تو پچھلی سورہ جو ہے اس میں آ چکا، میں نے آپ کو بتایا تھا قیامت کے بارے میں، اور پہلے 2 سوالات کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی جس میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ انہی کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی ہیں غار والے، اور اس غار کے نام پر سورت کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا وہ قرآن اسی سورہ کے سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جنہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے جس میں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے اور کچھ عرصہ ان کی معیت میں سفر کیا تھا۔ یہ 3 واقعات کو اس سورت کا مرکزی موضوع ہیں۔ اس کے علاوہ عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا قرار دے رکھا تھا، اس سورت میں بطور خاص اس کی تردید بھی ہے، اور حق کا انکار کرنے والوں کو وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں، اور حق کے ماننے والوں کو نیک انجام کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کے فضائل احادیث میں آئے ہیں، خاص طور پر جمعے کے دن اس کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ بزرگان دین کا معمول رہا کہ وہ جمعے کے دن اس کی تلاوت کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لی اسے دجال کی فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی اس کے لیے 2 جمعے کے درمیان تک روشنی باقی رہے گی، یعنی ایک نور ہوگا جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کا برقرار رہے گا۔ پھر اگر وہ اگلے جمعے تک بھی کر لیتا ہے تو اس سے بھی آگے، یعنی کہ تسلسل کے ساتھ یہ نور چلتا رہے گا۔ تو کیا اس سے پتہ لگتا ہے کہ جمعے کے دن جیسے جمعرات کی رات ہے تو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، تو آپ جمعرات کی رات بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور جمعے کے دن مغرب سے پہلے اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ سنن البیہقی کی روایت ہے۔ اس میں 2 اہم اسباب جو ہیں اس کے بارے میں بیان ہے۔ یہ واقعہ بیان کر کے دراصل مسلمانوں کو ہجرت کا سبق پڑھایا گیا کہ ہجرت شروع سے اہل ایمان کا شیوا رہا ہے، لہٰذا آپ کو بھی اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنے کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ قرآن مجید کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ بیان نہیں کرتا۔ اس واقعے کے ضمن میں مسلمانوں کو سبق آموز نصیحتیں کی گئی ہیں۔ اس عظیم واقعے میں بھی 3 اہم نصیحتیں ہیں۔ جن باتوں کا تعلق ایمان اور عمل سے نہ ہو اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ دراصل اصحاب کہف کی تعداد کے حوالے سے اہل ایمان میں اختلاف تھا، کوئی 3 بتاتا، کوئی 5 اور کوئی 7 کہتا۔ ایسے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم اصول بتایا کہ جس واقعے کا آپ کو معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ اس کمال اور جلالت کی تمام صفات پر اور ظاہری اور باطنی ہر قسم کی نعمتوں پر تعریف کا حقدار صرف اکیلا اللہ ہے، جس نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اور اس قرآن نے کسی قسم کی کجی اور ٹیڑھ نہیں رکھی، اور یہ صرف اور صرف حق ہے، بلکہ اس نے اسے ٹھیک ٹھاک بنایا جس میں کوئی تضاد ہے نہ اختلاف، تاکہ وہ کافروں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے جو ان کا منتظر ہے، اور نیک عمل کرنے والے اہل ایمان کو ایسی خبر دے جس سے وہ خوش ہو جائیں کہ ان کے لیے ایسا خوبصورت بدلہ ہے کہ کسی جزا کا اس سے موازنہ کیا جا ہی نہیں سکتا۔ وہ اس ثواب میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ کبھی ان سے الگ نہیں ہوگا، اور تاکہ وہ ان یہود و نصارہ اور بعض مشرکوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ اب جو ایک اور عظیم اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا
آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ آپ سے کوئی اس کے متعلق سوال کرے کہ ان کی تعداد کیا ہے، تو آپ کہیں کہ میرا رب ان کی تعداد سے زیادہ واقف ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اس کے بارے میں سرسری بحث کے سوا بحث نہ کر اور ان لوگوں میں سے کسی سے ان کے بارے میں فیصلہ طلب نہ کر۔ کبھی بھی کسی کام کا وعدہ کرتے ہوئے جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، اور یہ واقعہ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہود مشرکین مکہ کے ذریعے یہ سوال بھیجا تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، جیسا میں نے شروع میں بیان کیا۔ تو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا تھا تو انہوں نے کہہ دیا میں کل بتاؤں گا، لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ کچھ دنوں تک وہی جو ہے وہ روک دی گئی، وہ لوگ روز آتے اور اپنے سوالوں کو جواب مانگتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہی نازل ہوئی، یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فاذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا۔ آیت نمبر 23 ہے، اور کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہے کہ میں یہ کام کل ضرور کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے، اس لیے انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ اپنے رب کو یاد کر جب تو بھول جائے، اور کہہ امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے قریب تر بھلائی کی ہدایت دے گا۔ اصحاب کہف جیسے خدا منش لوگ اللہ کو پسند ہیں، لہٰذا آپ کو بھی ایسے مسلمانوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اگرچہ بظاہر فائدہ نظر نہ آئے، اور دنیا داروں اور مال و دولت کے جو رسیہ ہوتے ہیں ان کی مجلسوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اگرچہ بظاہر اس کے اندر فائدہ نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اور تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھے کہ تو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا ہو، اور اس شخص کا کہنا مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ اب مال و دولت پر فخر کرنے والوں کی سوچ اور ان کے انجام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پھر ایک دو دوست یا بھائی یا کچھ ایسے آتا ہے کہ دوست زیادہ صحیح اس میں آتا ہے کہ تھے، اور ایک کافر تھا دوسرا مسلمان تھا، مسلمان غریب جبکہ کافر جو تھا وہ کافر مالدار تھا۔ اس کے دو بڑے بڑے انگور اور کھجوروں کے باغات تھے، مزید ان میں کھیتی بھی ہوتی تھی، اس کے درمیان سے نہریں بھی گزرتی تھی جس کی وجہ سے پانی کی کوئی کمی نہ تھی، اور اس وجہ سے وہ باغ زبردست پھل دیتے۔ مسلمانوں سے سمجھاتا رہتا مگر اپنے مال کے ذوم میں مبتلا دین کی کوئی بات نہ سننے کو تیار تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے ان نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ تجھے تو اللہ تعالیٰ نے کسی قابل بنایا نہیں اور مجھے بنایا ہے، تو اگر آخرت بھی ہوئی، اس نے کہا کہ اگر ہوئی بھی تو جیسے مجھے اس دنیا میں مال دیا گیا ہے تو مجھے آخرت میں بھی دیا جائے گا۔ تو اس کو جو ہے وہ اس کے اندر تکبر اور گھمنڈ پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا۔ تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا جب اس سے باتیں کر رہا تھا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ اور نفری کے لحاظ سے زیادہ باعزت ہوں، اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، یعنی اللہ کو ماننے والا نہیں تھا۔ تو جو اللہ کو نہیں مانتا وہ ظلم کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ کہا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا، اور نہ میں قیامت کو گمان کرتا ہوں کہ قائم ہونے والی ہے، اور واقعی اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ والے غریب مسلمان نے اس سے کہا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ کیا تو نے اس کے ساتھ کفر کیا جس سے تجھے حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک ایک آدمی بنا دیا کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو اللہ نے چاہا،
کچھ قوت نہیں مگر اللہ ہی کی مدد سے. اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کمتر ہوں تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کر دے اور اس پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو وہ چٹیل میدان ہو جائے یا اس کا پانی گہرا ہو جائے, پھر تو اسے کبھی تلاش نہ کر سکے گا. اب وہ سمجھا رہا ہے اپنے دوست کو, دوسرے کو جو کفر کر رہا ہے. پھر ایسا ہی ہوا جب وہ اگلے دن صبح باغ میں پہنچا تو انگوروں کے لیے بنائی ہوئی ساری چھتیں گری ہوئی تھی اور سب کچھ برباد ہو چکا تھا. پھر وہ ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کاش میں شرک نہ کرتا, مگر اب کیا فائدہ تھا. آگے آیت نمبر 32 سے 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کا سارا پھل مارا گیا تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا اور وہ اپنی چھتوں سمیت گرا ہوا تھا اور کہتا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ وَخَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. اور اللہ کے سوا اس کا کوئی گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتے اور نہ وہ خود بچنے والا تھا. وہاں ہر طرح کی مدد اللہ سچے کے اختیار میں ہے, وہ ثواب دینے میں بھی بہتر ہے اور انجام کی روح سے بھی زیادہ اچھا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. آیت نمبر 46 ہے. مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں سب رب کے ہاں ثواب میں بہتر اور امید کی روح سے زیادہ اچھی ہیں. اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم اگلے پارے 16ویں پارے میں کریں گے. جو آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہم نے یہ سبق سیکھا اور بھی بہت سے سیکھے کہ امتوں کی طرح پہلی امتوں کی طرح کفر نہیں کرنا, اور دوسرا یہ کہ ہم نے ہر نعمت کے بعد جو ہمیں ملے گی اس پر شکر گزار رہنا ہے, اس پر تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا. اور جس طرح جو اصحاب کہف تھے اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی تو وہ غاروں میں چھپ گئے. تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اس سورت کو پڑھا جاتا ہے, اور جب دجال کا فتنہ آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا کیا ہے کہ تم غاروں کی طرف چلے جانا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچائے, ہماری اولادوں کو دجال کے فتنے سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. یا اللہ اس رمضان کی برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے والا ہمیں بنا دے. اللہ تعالیٰ غلطیاں کوتاہیاں گناہ معاف فرما دے. یا اللہ جو آج بتانے میں, پڑھانے میں, سمجھنے میں, سمجھانے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, کوئی زیر زبر پیش کی, اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیے. یا اللہ یہ رمضان ہمارے پچھلے تمام رمضان سے بہترین ہو اور اس میں ہماری بخشش فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور آپ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے, ہمیں شیطان جو ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے اس سے بچا لیجیے. ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے, جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بہترین جگہ عطا فرمائیے اپنے پاس. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چھوٹی سی کوشش قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.